बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार करे, सरफराज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जमात नहम की गजल नंबर 3 पढ़ेंगे। इसको लिखा है हमारे शायर नासिर काज़मी साहब ने और इसके पहले 4 अशार की तशरीह हम कर चुके हैं। आज हम शेर नंबर 5, 6, 7 और 8 की तशरीह पढ़ेंगे, समझेंगे और फनी महासन पर बात करेंगे। और जो पहले अशार हैं उनकी तशरीह वीडियो की सूरत में अपलोड की जा चुकी है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसका भी, जिन लोगों ने मुताला नहीं किया, वो भी आसानी से वो वाले अशार पढ़ सकें और समझ सकें, उनकी तशरीह के हवाले से किसी मुश्किल का शिकार ना हो। तो आइए हम आज के अपने बकिया अशार की जो गजल है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है शेर नंबर 5। यहाँ पर शायर कह रहे हैं, शेर पढ़ते हैं। दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू। अगर आप इस शेर का मफहूम देखें तो शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्तों में अगर मोहब्बत और दोस्ती है तो वो सिर्फ तेरी वजह से है। इस गजल की तशरीह देखते हैं, इस शेर की तशरीह। इस शोहरा अफाक गजल, इसका पहला मिसरा है, गम है या खुशी है तू, कि इस शेर में शायर नासिर काज़मी अपने महबूब को अपने दोस्तों के दरमियान दोस्ती की वजह करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी दुखों और गमों से भर गई थी और मैं सारी दुनिया से ला ताल्लुक हो चुका था, मगर तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए खुशी और सुकून का जरिया है। और यही कैफियत मुझे दुनिया और दुनिया के लोगों से जोड़ती है। इसीलिए अब मेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान कोई ताल्लुक या बात होती है तो वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से है। यानी कि शायर ये बताना चाह रहे हैं कि शायर अपने दोस्त से या अपने महबूब से जब जुदा थे, दूर थे, तो उस वक्त वो इस कदर मायूस हो चुके थे अपनी जिंदगी से कि उन्होंने तमाम लोगों के साथ रिश्ता या ताल्लुक खत्म कर रखा था। लेकिन अपने दोस्त के साथ ताल्लुक बहाल होते ही वो उन लोगों से भी मिलना जुलना शुरू हो गए हैं जिनके साथ कतई ताल्लुक कर रखा था। शायर को अपनी जिंदगी में जो है वो एक रंग या खुशी जो है वो महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो तमाम दुनिया के मामलात के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं। उसके बाद नासिर काज़मी इस शेर में दोस्तों के ताल्लुक को अपने महबूब के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि दुनिया के रिश्ते और ताल्लुकात, हत्ता कि दोस्तों के दरमियान दोस्ती भी इस मोहब्बत की वजह से कायम है। अगर उसकी मोहब्बत ना होती तो ये रिश्ता भी कायम ना रहता और वो दुनिया से ला ताल्लुक हो जाता। यानी कि शायर के साथ ताल्लुक रखने वाले तमाम रिश्ते और तमाम दोस्त और उनकी दोस्ती इसलिए कायम है कि शायर का ताल्लुक अपने महबूब के साथ है। अगर शायर अपने महबूब से लाताल्लुक होता तो बेसकून हो जाता और वो दूसरे दोस्तों के साथ भी अपना ताल्लुक ना निभा सकता। शायर ने इस शेर के अंदर बच्चों इस हकीकत को बयान किया है कि मोहब्बत के बगैर दुनिया में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। जैसे कि आप जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा अपने आप को उनकी वजह से पुरसकून महसूस करते हैं। उन रिश्तों के अंदर आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, साथी सब शामिल होते हैं। पर जब आप किसी के साथ नाराज होते हैं अपने प्यारों से, तो आप बहुत सारे दूसरे लोगों से भी लाताल्लुक हो जाते हैं। जैसे कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इस रिश्ते में जुड़ने के बाद हम सब एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है मोहब्बत। कौन सा रिश्ता है? इस्लाम। इस्लाम की वजह से हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगला शेर हम देखते हैं। मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। यहाँ पर अगर आप इसका मफहूम देखें तो बच्चों, शायर कह रहे हैं
اگر میری زندگی میں کوئی کمی ہے تو وہ صرف دوست ہی کی کمی ہے، وہ صرف تیری کمی ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے دوست کو اس کی اہمیت جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شہرۂ آفاق غزل، غم ہے یا خوشی ہے تو، کہ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنی پوری زندگی میں ایک ایسی کمی کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے لیے سب سے بڑی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری عمر میں صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے محبوب اور اس کی محبت کی کمی۔ یعنی کہ شاعر کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس ان کا سب سے قریبی، سب سے عزیز محبوب دوست جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی محبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاعر اپنی زندگی کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ نامکمل اور ادھوری ہو، اور وہ صرف محبت کا جذبہ ہی اس زندگی کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور بچوں، انسان کی زندگی میں ایک ایسا مقام اور ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے پاس دولت، شہرت، عزت، آبرو، مال، دنیا کی سب عیش و عشرت موجود ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دلی محبت کرنے والے لوگوں کی کمی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ لوگ مطلبی اور لالچی ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، اپنی وہ فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ وہ کمی ہوتی ہے سچی محبت کرنے والے انسان کی، اور اس محبت کی کمی ہوتی ہے جو بالکل پرخلوص ہو۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسان کے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ سکون سے نہیں رہ پاتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، پرسکون نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے دکھایا ہے کہ محبت کے بغیر انسان کی زندگی میں کوئی سکون یا خوشی نہیں ہوتی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں اپنے قریب دیکھنے کی طلب بھی رکھتا ہے۔ جیسے آپ میں سے آپ اپنی عام زندگی کے اندر ریئل لائف ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو گہرے دوست ہیں اور وہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں کچھ وقت کے لیے، تو وہ جلد از جلد کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مل سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ تو اسی حقیقت کو شاعر نے بتایا ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے دوست کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی کمی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگلا شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، میں تو وہ نہیں رہا، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو۔ شاعر اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے میرے محبوب، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بہت بدل گیا، مگر تو اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اب شاعر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاعر تو بدل گئے، تبدیل ہو گئے، مگر ان کا محبوب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں بچوں۔ اس شہرۂ آفاق غزل، غم ہے یا خوشی ہے تو، کہ اس شعر کے اندر ہمارے شاعر ناصر کاظمی یہ اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن ان کا محبوب بدستور سیم ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا وہ تھا، جیسا وہ پہلے سے تھا۔ اس میں شاعر نے اپنے جذبات اور اپنے محبوب سے تعلق میں تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ان کے جذبات ویسے نہیں رہے، ان کا تعلق ویسا نہیں رہا جیسے ماضی میں تھا، پاسٹ میں تھا، مگر ان کا محبوب ابھی بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ یہاں پر شاعر اپنا اور اپنے محبوب کا موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اگر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اپنا جائزہ لیتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ شاید اب میں ویسی محبت نہیں کرتا، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو محبت کی حقیقی داستان ہے، تجھے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ تو بالکل ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی کسی زمانے میں کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ شاعر اس شعر میں بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاعر خود بدل چکا ہے،
لیکن اس کا محبوب اب بھی وہی ہے، اور اس وجہ سے یہ شاعر ایک گہری تنہائی اور دل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اس تنہائی اور اس حالت کو جس کے اندر شاعر جہاں شاعر نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، لیکن شاعر کے محبوب میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اس شعر کے اندر شاعر انسان کی ظاہری اور باطنی تبدیلیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح وقت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچوں، ریئل لائف میں آپ دیکھیں گے کہ انسان جس چیز کو ایک وقت میں پسند کرتا ہے یا جس انسان کو ایک وقت میں پسند کرتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ اسی طریقے سے اس چیز کو یا انسان کو پسند کرے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو اسی چیز پر قائم رہتے ہیں، ادروائز بہت سارے انسان جو ہیں حالات کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارے شاعر ناصر کاظمی کی کیفیت بھی اس وقت ہے جو اس شعر میں ہم نے بیان کی ہے۔ بچوں، اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ناصر اس دیار غیر میں کتنا اجنبی ہے تو، اس کا مفہوم دیکھیے۔ اے ناصر، اس بستی میں اور اس شہر میں کتنا اجنبی، تنہا اور اکیلا ہے۔ اس شہرۂ آفاق غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، کہ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنے آپ کو اس دیار میں اجنبی محسوس کرتے ہیں، اس جگہ، اس علاقے میں اجنبی محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنی تنہائی اور تنہائی کے احساس کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تنہا، اور وہ خود کو غریب محسوس کرتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت جو ان کے قریب نہیں ہے، اس بات کو مزید وہ انہیں اس سے مزید اجنبی بنا رہی ہے، اس دنیا کے اندر اجنبی بناتی ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر کے اندر اپنی تنہائی اور دوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے یا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ اس دنیا میں اجنبی ہیں۔ کیوں اجنبی ہیں؟ کیونکہ ان کے پیارے ان کے قریب نہیں ہیں۔ جیسے کہ بچوں، ہم نے اس غزل کے پہلے شعر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے ہجرت کا دکھ دیکھا، ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے تھے، تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس شعر کے اندر اس اجنبیت کو انہوں نے زیادہ شدت سے بیان کیا ہے۔ اگر شاعر کا محبوب، شاعر کے دوست، شاعر کے اپنے پیارے ان کے قریب ہوتے تو شاعر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرتے۔ اور اس کی ریئل لائف اپلیکیشن اگر بچوں آپ دیکھیں تو حقیقت میں جیسا کہ دیار غیر میں رہنے والے لوگ اپنے اہل خانہ یا اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے آپ کو خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں، اور اکیلے شخص کے لیے تنہائی کا عذاب جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے خاندان کے ساتھ پردیس میں رہتا ہے تو وہ پردیس بھی، وہ کیا کہتے ہیں، جنگل بھی اس کے لیے منگل بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اکیلا اپنے گھر والوں کے بغیر کسی غیر ملک میں رہتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بچوں یہ شعر جو ہے پیاروں سے دوری اور تنہائی کا جو گہرا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا آخری شعر تھا اس غزل کا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ اس کو دوبارہ سنیں، سمجھیں، اور اس کی مدد سے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔